गुजरांवाला के जलसागाह में आज रात जरूर पहुंचेंगे और जो ये रेजीम है इस वक्त इमरान का सिलेक्टेड हुकूमत को गुजरांवाला का अवाम के आवाज पहुंचाएंगे जो वो मीडिया के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं, जो वो किसी और फोरम के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान के सारे हकीकी जमहूरी जमातें, सारे पाकिस्तान के नुमाइंदे एक स्टेज पे और एक पेज पे है और इमरान खान का घबराहट आप सबके सामने है, आप सबके सामने है। इमरान खान साहब जो कोरोना के पीक पे लॉकडाउन का मुखालफत करता था, आज उसको कोरोना का ख्याल आ चुका है। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार को हरासा किया जा रहा है, उनके घरों पे रेड्स किए जा रहे हैं, एफआईआर काटे जा रहे हैं। गुजरांवाला का हमारा जो सिटी प्रेसिडेंट है, दार साहब है, उसके घर पे हमला हुआ। एजाज समा साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुजरांवाला पे भी एफआईआर काटा गया। हमारा आसिफ भागत साहब का मंदी भावडीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसका घर का उसका तो पूरा गांव का घेराव किया गया। ये आपको जरा एक अंदाजा आप इससे कर सकते हो कि वो जो वजीर आजम कहता था, उसने अपना पहला स्पीच में कहा था कि एहतजाज करना चाहते हो, धरना देने चाहते हो, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको खाना देंगे। उसने तो हमारे रास्ते में कंटेनर्स रख लिए हैं। मगर कान खोल के सुन ले खान साहब, आप भूख पे एफआईआर नहीं काट सकते, आप बेरोजगारी को कैद नहीं कर सकते, आप अवाम के नाराजगी को, अवाम के जज्बात को नहीं कैद कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज रात गुजरांवाला में पाकिस्तान के अवाम का समंदर आपको जवाब देगा कि वक्त आ चुका है इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, इस नालायक को जिसने हमारा अवाम का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा किसान का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा मजदूर और नौजवान का जीना हराम कर दिया, उसका जाने के वक्त आ चुका है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बने और ये जो मजाक पाकिस्तान के साथ 70 साल से चल रहा है, जो जमहूरियत को नहीं चलने देते, जो अवाम की ताकत को नहीं मानते, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन के इस सवाल का जवाब, आखिरी जवाब दे दे कि पाकिस्तान जमहूरियत बनेगा, पाकिस्तान के अवाम गुलाम नहीं, आजाद शहरियों है, उनके हक है, उनके हकूक है, उनके आपको उनके जो मैंडेट होता है, जो उनका आवाज है, जो उनका ताकत है, आपको मानना पड़ेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2020 में भी गैर जमहूरी जो कोशिशें हैं वो आज भी जारी है। एक जलसा बर्दाश्त नहीं होता और गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन होने जा रहा है, वहां भी प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुका है। वहां अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई, मैं आज से वार्न कर रहा हूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। गिलगित बल्तिस्तान गवादर का गेटवे है। इस किस्म का धांधली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखिए, मेरा कैंडिडेट है नगर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जावेद हसन साहब। उसको वहां का ट्राइब्यूनल डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। ये नगर में दो भाई है, एक हमारा जावेद हसन साहब है और एक उसका भाई है। जावेद हसन साहब और उसका भाई एक ही कंपनी में है।
اور جاوید حسن اور اس کا بھائی دونوں الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک بھائی پیپلز پارٹی سے اور ایک بھائی پی ٹی آئی سے. تو پیپلز پارٹی کا امیدوار جو اسی کمپنی اسی بھائی کے ساتھ ہے وہ تو نااہل، اور پی ٹی آئی کا الیکشن کو پی ٹی آئی کا امیدوار کو لڑنے دے رہے ہیں. یہ تو وہی ٹریلر ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا. ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہم پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی پہ، سی پیک پہ، گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں آج آپ سے وارن کر رہا ہوں، میں خود جا رہا ہوں گلگت بلتستان، میں ہر علاقہ میں جاؤں گا، میں آپ کا الیکشن کو خود مانیٹر کروں گا، اپنا کیمپین کو خود لیڈ کروں گا. اور اگلی داندلی ہوا، عوام کی آواز نہیں مانا گیا، عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا، تو ہم الیکشن کے دوسرا ہی دن گلگت بلتستان سے اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کریں گے کہ آپ ان کے حقوق پہ سودا نہیں کر سکتے. پریس کانفرنس میں نعرے نہیں لگاتے. رکو، بات کر رہے. ساتھیوں، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جدوجہد لڑتے ہوئے جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے، صاف و شفاف الیکشنز کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد ہم 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. ہم نے اپنے قیادت سے لے کے کارکن تک کی قربانی دے چکے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قربانی ہم نے کافی دیا ہے. اب آپ کو ہمارا خون کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا اور جمہوریت کو بحال کرنا پڑے گا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس ملک کے عوام کا مسائل حل کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ. یہ بتائیے، پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ہم نے تو خلاف بھی تحریک چلی. آخری مارشل لا لگا جب محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر اتحادی نواز شریف کے خلاف جی ٹی اے اور پائی اتحاد بنا کر تحریک چلا رہے تھے، نتیجے میں مارشل لا لگ گیا. اب بھی یہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ جو تیسری قوت آئے گی کیسے یقینی بنائیں گے کہ ملک میں مارشل لا نہ لگے، سسٹم ڈیریل نہ ہو، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ انصاف بھی مل جائے اور نئے انتخابات بھی ہوں، یہ کیسے ممکن بنائیں گے؟ چیئرمین اسی میں ایک ضمنی لے لیں. ایک سوال اگر میں لے سکتا تو بہتر ہوگا. امداد سمرو صاحب، آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگا، پاکستان کے عوام آزاد ہوں گے، ان کے آئینی حقوق ہوں گے، اور ان کا وعدہ جو قائد اعظم کا وعدہ تھا، ہم آج تک اس وعدہ کو پورا نہیں کر سکا. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا، عوام کو آواز دیا، محنت کش کو حقوق دیا، اس کو شہید کر دیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عوام کی آواز بنی، پارٹی کی پرچم بلند کی، جمہوریت کی جدوجہد لڑی اور اس کو شہید کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس جمہوریت کی جدوجہد میں قیمت بہت بھاری ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ اس ملک کو، میرے نوجوان کارکنوں کو اس آمرانہ دور کو پھر سے نہیں دیکھنا پڑا. اور ہم کبھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ضیاء الحق کے وقت میں ہوتا تھا وہ پھر سے ہو جائے. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سلیکٹڈ کے نام پہ، ایک کٹ پتلی کے نام پہ ایک جعلی جمہوریت چلایا جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ، جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، ان کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگا کہ ہم اس کٹ پتلی، نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکومت کو جمہوری مانیں. ہم اس لیے اس تحریک پہ نکلے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو جب عوام کا طاقت ان کو نظر آئے گا
عوام کے مطالبات نظر آئیں گے تو وہ عوام کے مطالبات پہ مانیں گے، جمہوریت بحال کریں گے، سلیکٹڈ کا سہولت کار بننا بند کریں گے تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ یہ لالا موسیٰ کے مقامی صاحب ہیں۔ پریس کلب کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو بھائی۔ میاں صاحب نے یہ کسی کے پہلے اجلاس میں جو تقریر کی تھی کہ ہم عمران کو لانے والوں کے خلاف ہم لڑیں گے، آپ اس بیانیے سے متفق ہیں؟ دوسرا کہ آج قومی اسمبلی کا اور سینٹ میں اجلاس کی انہوں نے رکھ لیا، وہ کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج بلایا گیا ہے، یہ پھر سے ایک مذاق ہو چکا ہے۔ ہمارا پارلیمان کو جو سب سے بڑا فورم ہے جہاں عوام کا مسائل حل ہونا ہے، وہاں ان کو اس ادارہ کو عزت نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے زبردستی دھاندلی کروا کے فیٹف کا لیجسلیشن پاس کروایا گیا، اور عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا پارلیمان، ہمارا نیشنل اسمبلی اس کا جلسہ گاہ بنے، اور وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ صرف تقریر کرتا ہے جب میں موجود نہیں ہوں، وہ صرف تقریر کرتا ہے جب اپوزیشن کے ڈیسک خالی ہے۔ تو آج بھی شاید یہی اس کا کوشش ہوگا۔ وعدہ تو کیا تھا کہ ہر وینسڈے میں آؤں گا، آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ وعدہ کیا تھا کہ یہ جمہوری طریقے سے چلے گا۔ آج تک ایک اس نے جمہوری روایت قائم نہیں رکھا ہے، اور اسپیکر صاحب کو، عمران خان کو اس ہمارا جو پارلیمان ہے اس کو جلسہ گاہ میں استعمال کرنے کو اجازت نہیں دینا چاہیے، جبکہ ہمارا پارلیمان کا سیشن 19 اکتوبر پہ ویسے ہی بلایا جا رہا ہے۔ اگر وہ خصوصی طور پہ عمران خان کے لیے 16 پہ ہمارا نیشنل اسمبلی سیشن اس لیے بلائے گا تاکہ وہ جلسہ کا تقریر کر سکے، تو وہ اپنا کرسی کا، اپنا عہدہ کا بھی توہین کرتا ہے۔ تو اس پہ ہم مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک عمران خان کے لانے والوں کے خلاف جو جدوجہد ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ہمیشہ، آج سے نہیں، کل سے نہیں، پچھلے 5 سال سے نہیں، ہمارے پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہمارا یہی جدوجہد ہے، یہی ہمارا کوشش رہا ہے کہ اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز ہو، کہ اس ملک میں ہر ادارے اپنا ہی کام کرے، کہ ہمارا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے بجائے ہمارا بارڈرز پہ ہونا چاہیے، ہمارا چیف جسٹس اور ججز کو ڈیمز بنانے کے بجائے ہمارا عوام کو انصاف دلوانا چاہیے، اور ہمارے سیاست دانوں کو اپنے آپ کو، اپنے اداروں کو مذاق بنانے کے بجائے ہمارے عوام کا مسائل حل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ کی جو تحریک ہے، ایک مقصد تو اس کا حکومت کا خاتمہ ہے، لیکن اس کے بیونڈ کیا مقاصد ہیں باقی؟ مطلب وہ بھی اگر پبلک کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مطالبات ہے، وہ پبلک کے سامنے ہے۔ وہ ہمارا اے پی سی کا جو ڈاکیومنٹ ہے، جو اے پی سی پاکستان پیپلز پارٹی نے بلایا تھا، جس پہ سارے جماعتیں نہ صرف اکٹھے ہوئے مگر ہمارا جوائنٹ ریزولوشن نکلا تھا، اور اس میں ہم بالکل واضح ہیں کہ ہمارا ٹارگٹس کیا ہے، ہمارا گولز کیا ہے، اور ہم اسی راستے پہ چلے ہیں جو اے آر ڈی اور سی او ڈی کا مشن تھا، جو ایم آر ڈی کا مشن تھا، اور آج ہم اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ جو گپتی ترجمان ہے وہ کہاں پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم جلسے میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ یہ جو انہوں نے اسٹیج جو ہے آدھے گراؤنڈ میں لگایا ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کون؟ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ جو اسٹیج میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ آدھے گراؤنڈ میں لگایا، کرسیوں میں کافی زیادہ ہے۔ اچھا، میں نے تو یہ سر میں تو ابھی تک میں نے خود جلسہ نہیں دیکھا، مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل ہمیں سیالکوٹ سے لے کے لالا موسیٰ پہنچنے میں 3 گھنٹے لگے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ راستہ اتنا لمبا نہیں ہے۔ مریم شریف صاحبہ بھی لاہور سے نکل رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا قافلہ کا قیادت کر رہا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ کل رات سے ہمارا جلسہ گاہ تو بھر گیا ہے،
لیکن انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان کو نظر آئے گا کہ پورا پاکستان ایک طرف ہے، پورے پاکستان کے نمائندے ایک گجرے والے میں ہیں اور ایک آدمی ایک طرف اسلام آباد میں بیٹھا ہے. فیصلہ عوام کو کرنا پڑے گا، عوام کو کرنا پڑے گا کہ ان کے مسائل کون حل کر سکتے ہیں. صاحب جب بھی کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے. اپوزیشن میں کس پارٹی کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ کوئی ایسی نوبت جب آئے گی تو وہ بات چیت کرے گی؟ ہم نے اسی نوبت کا یا ایسے کوئی کنورسیشن نہیں ہوا ہے. But I do agree with you کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے. تو جہاں احتجاج، جہاں دھرنا، جہاں پارلیمان میں جو ہمارا پروسیجرز وہ سارے کے سارے ہمارا جمہوری ٹول کٹ کے ٹولز ہے. تو ڈائیلاگ بھی جمہوریت کی اور جمہوری ٹول کٹ کی ایک ٹول ہے جو جمہوری پارٹیز اپناتے ہیں. بلاول صاحب یہ ڈائلاگ ان اداروں سے ہوگا جو اپنے دائرہ کار سے باہر نکل گئے ہیں یا وہ جن کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ سب خیریت سے ہو؟ آپ ادھر آئے ہو ابھی میں نے آپ کو دیکھے ہیں. دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں. ہم اس کا سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم پارلیمان کو گھر بھیجیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جمہوری طریقے اپنایا جائے. ہم اپنا احتجاج کا طریقہ اپنایا جائے. ہم اپنے نو کانفیڈنس کے جو جمہوری ٹولز، آئینی لیگل ٹولز اویلیبل ہے، چاہے وہ پنجاب کے اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو یا اسپیکر صاحب کے خلاف ہو یا وزیر اعظم کے خلاف ہو، وہ سارے اپنایا جائے، وہ سارے ایگزاسٹ کیا جائے. پھر ہم اس قسم کے، اگر ہم ناکام تب بھی رہے، پھر ہم اس قسم کے ایکسٹریم پوزیشنز پہ بھی مجبور ہو کر سوچ سکتے ہیں. تحریک کا تو یہ بتائیے گا کہ آج ہم بھی اسلام آباد سے آئے ہیں. اسلام آباد سے لے کے لالا موسیٰ تک راستے میں صرف ایک جگہ پر ہم نے پیپلز پارٹی کا کیمپ دیکھا اور ایک جگہ پر ہم نے نون لیگ کا کیمپ دیکھا. کوئی کیمپ نہیں تھا، کوئی بینرز ہم نے نہیں دیکھے. ایسی تحریکوں میں عموماً بینرز. میں آپ کو بس ایک آپ کا بہت شکریہ. میں کو ایڈوائس دوں گا آپ کو کہ پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے ایک دن سے پہلے ضرور پہنچا جائے. اور پھر آپ کو نظر آتا کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکن مگر نون لیگ کے کارکن پورا پنجاب میں بینرز، پوسٹرز، فلیگز، کیمپس تو لگاتے رہے، لیکن ان کے پیچھے وہ غیر سیاسی پنجاب کی پولیس جن کے 6 IGs تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ان کے پیچھے عمران کا ٹائیگر فورس بن کے FIRs کاٹ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نظر آئے گا، آپ کو گجرانوالہ میں نظر آئے گا، اب راستے میں نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں اور عمران خان کہاں کھڑا ہے. ایک منٹ یار، ایک منٹ، اس طرح نہیں. یہ تو حکومت اب اتنا بکلا چکا ہے، اتنا ہل چکا ہے، اور ہمارا پہلا جلسہ بھی نہیں ہو چکا ہے. اور آج آپ خود کہہ رہے تھے کہ ہر دن کوئی حکومتی رہنما ٹی وی پہ ہے، عمران خان دوسرا سپیچ کر کے کہیں جا کے رو رہا ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہے. اگر کوئی ٹاپک ہے تو PDM کا جلسہ. اگر حکومت کا ایجنڈا ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم مہنگائی کو کیسے کم کرے، بے روزگاری کو کیسے کم کرے، عوام کے مسائل کو کیسے حل کرے. اگر عمران خان کے ذہن میں کچھ ہے، وہ PDM ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نواز ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو ہم سمجھتے ہیں. کل ایک خاتون ہے اس سے لے کے پھر آپ ہارڈ لائنز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب لیتے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین آلویز اپنی آئیڈیالوجی اور اس طرح کی جماعت رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس ساری موومنٹ میں بیک فائر بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے؟ ہیو یو تھاٹ آف دیٹ ہارڈ لائنز جو آپ ہمیشہ لیتے رہے ہیں، کیسے آپ کو ڈسٹنگوش کرنے کا پلان ہے؟ I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging. And I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to carry.
and we are the only political parties whose founding qiyadat was assassinated. Adalati qatl hua isi लड़ाई में, जिसके दूसरा फिर क़यादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी लड़ाई में शहीद हुआ। हमने ये मुसलसल देखा है, आज भी नहीं लेकिन माजी में भी देखा कि एहतजाज भुट्टो शहीद के खिलाफ हुआ, PNA का मुहिम चला, लेकिन जब सियासी फैसला भी हो चुका था, गैर जमहूरी कदम फिर भी उठाया गया। हम तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा कोशिश रहा है, आगे भी रहेगा कि जैसे हम इस जमहूरियत को बहाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने अवाम के जो हुकूक उनका आइन में उनको गारंटी करते हैं वो हम दिलवा सकते हैं, वो हमेशा हमारा जिद्दोजहद होगा। लेकिन हम कभी भी नहीं अपना जो पर्सनल विक्ट्री के लिए या कि कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने देंगे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने देंगे। और आज भी हम समझते हैं कि हमें हमेशा मुसलसल कोशिश करना चाहिए कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए, मगर जितना भी कमज़ोर, जितना भी टूटी फूटी आपकी रही जमहूरियत है, आमरीत से तो बेहतर है। सर इधर लेफ्ट सर, चेयरमैन साहब लेफ्ट। राजा साहब सॉरी डियर राजा साहब। ये सवाल है कि जो PDM के मूवमेंट है जब ये आगे बढ़ेगा तो ये अवाम में ये राय है कि ये इसको लीड कर रही है, इस बयानिया को नहीं ली। तो आप क्या समझते हैं पंजाब में इस राय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वफाक में आप उस सतह पे जा सकेंगे कि अगली बारी नून लीग लेगी या पीपल्स पार्टी? और दूसरी तरफ इदारों के साथ भी टकराव हो रहा है इसके साथ साथ, तो इस सिनेरियो में आपका क्या आगे जो है वो तरीकाकार होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा? जहाँ तक बयानिया है, हम सब अवाम की बयानिया लेके निकले हैं और साथ साथ हर जमात का अपना मंशूर भी है, हर जमात का अपना मंशूर भी है। और हमारा मंशूर इन इश्यूज पे जिनके लिए हम आज चल रहे हैं वो तो 1970 से लेके आज तक वही है, और 1970 से लेकर अब तक वही है। हम चाहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से ये जो जिद्दोजहद है ये इसमें हम कामयाब रहें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान के सहूलतकार को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान पे जो नुकसान हो रहा है, अवाम जो बोझ उठा रहे हैं, इमरान खान इज नॉट वर्थ इट। डेमोक्रेसी, our country, our society is at stake, and हमें सब मिलकर इसका हल करना है, और उसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। यूनुस साकी साहब एक मिनट जी मेरे भाई। हेलो आप बैठे। यूनुस साकी साहब अब हम एहतजाजी इत्तेहाद है। जब ARD भी बना था तब भी हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शंस लड़ रहे थे, और आज हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए एक पेज पे खड़े हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडा पे, और कल हम आमने सामने होंगे, इलेक्शंस भी लड़ रहे होंगे। ये जमहूरियत का तरीका है, ये जमहूरियत का एक रवायत है। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों हैं जिनका अपना मंशूर है। मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, ANP, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, हमारा सबका अपना मंशूर है, अपना तारीख है, मगर एक पॉइंट एजेंडा पे कि हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहाल होना चाहिए, हमारा अवाम को आज़ाद करवाना चाहिए, अवाम को जो हुकूक हमने वादा किया है आइन में उनको दिलवाना पड़ेगा। उस हद तक हम सब एक है। When we have the rules of the game are fair, when election rules are fair, when parliament is fair, when our system is fair, तो फिर हम आमने सामने भी लड़ेंगे। एक मिनट आपकी तरफ आ रहे हैं साकी साहब, यूनुस साकी साहब। अच्छा चले एक सर एक आपका सवाल चीमा साहब मैं बताता हूँ, आप लोकल लाला मूसा के हैं, आपका हक है, बिल्कुल आपको सवाल देते हैं। यूनुस एक मिनट भाई, बेटा आपका लाला मूसा में